बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, बहुत से मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज हम अहम गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहे हैं। नैब सर फ़हरिस्त रहेगा, यानी नैब इस हवाले से सर फ़हरिस्त रहेगा कि नैब के इख्तियारात में तरमीम, या जिसको अगर आप चाहें तो कमी भी कह सकते हैं, इस हवाले से एक नया ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है और उस ऑर्डिनेंस की मंजूरी के लिए और फिर बतदरीज उसको कानून साजी के मरहले से गुजारने के लिए हुकूमत काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। दीगर जमातों के साथ हुकूमत की इस हवाले से मशावरत हो रही है या नहीं, इसके ऊपर क्या दीगर जमातों का मौक़िफ़ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ये इख्तियारात में नज़र षानी करने जा रही है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और नैब के साबिक़ इंतहाई सीनियर अफसर DG रह चुके हैं मोहतरम जनाब अनवर शहजाद भट्टी साहब, जो कि मवासलाती राब्ते पर हमारे शो का हिस्सा हैं, उनसे भी कुछ अहम सवालात हम नैब के माजी के हवाले से, हाल के हवाले से और मुमकिन मुस्तकबिल के हवाले से भी करेंगे। दीगर मेहमान गिरामी में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के। हमारे साथ मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नौजवान रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब, और हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर ही लाहौर से मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान हुकूमत की पंजाब की, इसके साथ साथ रुकन भी हैं पंजाब सूबाई असम्बली। गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूँगा मोहतरम जनाब अनवर शहजाद भट्टी साहब से, साबिक़ DG नैब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवर शहजाद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे आना शुरू हो गई। अनवर शहजाद भट्टी साहब, आपने नैब के साथ एक तवील एसोसिएशन है इब्तदाई दिनों से लेकर और फिर उसके आखिरी, यानी जो आखिरी से मुराद आपकी सर्विस का जो आखिरी पीरियड है उस वक्त तक आप नैब के साथ वाबस्ता रहे। मेरा पहला सवाल आपके सामने, जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, थोड़ी सी उनकी यानी जानकारी में इजाफा हो जाएगा, वो ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे मौजूद होते हैं जैसा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, सूबाई महकमों के मामलात की तहकीकात के लिए होता है, फिर वफाकी सतह के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो मौजूद है एक तवील अरसे से, इसी तरह वफाकी सतह के ऊपर FIA मौजूद है एक तवील अरसे से। इन इदारों के होते हुए नैब को कायम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आज से लगभग 20 साल पहले, सवाल नंबर 1। और फिर ज़िमनी सवाल यह है कि बहुत से सियासतदानों का, बल्कि तमाम ही सियासी जमातों का मुख्तलिफ औकात में ये इस्तदलाल रहा है कि नैब को बनाया ही गया है सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं को विक्टिमाइज करने के लिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर भट्टी साहब? जी, मैं दोनों सवालों का जवाब आपको, आप मुझे सही तरह सुन रहे हैं? जी, बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी। बस ठीक हो गया। सबसे पहली बात यह है कि नैब के ऑर्डिनेंस को अगर देखें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसका एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल में तीसरी और चौथी क्लॉज जो दी गई है उसमें बताया गया है कि क्यों जरूरी है इस वक्त इस NAO के अंदर एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बनाना, कि इस वक्त पाकिस्तान को इमरजेंट नीड है जो पैसे डिफॉल्ट हो गए थे, बैंक डिफॉल्ट हुए थे, उनको रिकवर करना। ठीक है। और दूसरी बात थी कि अर्जेंट नीड ऑफ रिकवरी ऑफ स्टेट मनी जो कि करप्शन के थ्रू लूट ली गई थी, एसेट्स बाहर ले जाए गए थे, पैसे बाहर ले जाए गए थे। अच्छा। उसको लाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था कि जिसके अंदर सारी चीजें स्पीडी, ठीक है, और सेंट्रली और इंडिपेंडेंटली हो सकें और पैसे वापस लाए जा सकें। अच्छा। उस कानून साजी में विलफुल डिफॉल्ट, स्टेट बैंक ने एक अमेंडमेंट की कि हम आपको भेजेंगे कि विलफुल डिफॉल्ट कौन है, और फिर जो नैब है उनसे पैसे रिकवर करेगी। और याद रखिए, नैब ने तकरीबन 160 बिलियन लोगों से सिर्फ बैंक, जो आज तक आपको स्टेट आती है ना जी कि नैब ने इतनी रिकवरी की है, जी। उसमें 160 बिलियन के करीब तो सिर्फ बैंक डिफॉल्ट नैब ने रिकवर करके वापस बैंकों तक पहुंचाया था। सही। अब भट्टी साहब, कथा कलामी होगी, ज़िमनी सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि अगर नैब नहीं होता तो फिर ये वाला जिम्मा किसका था? इंटेलिजेंस ब्यूरो का था या FIA का था या एंटी करप्शन का था? ये काम किन इदारों का था इन तीन में से जिनका मैं नाम ले रहा हूं, या अगर कोई चौथा भी है? असल मजबूरी ये थी कि पहले सिर्फ बैंकिंग कोर्ट से, जहां ये केस बैंक में जाते थे, अच्छा, अपने बैंकिंग कोर्ट में ये केस ले जाते थे और बरसों चलते थे, और अल्टीमेटली बैंक ही हारता था उस केस को, और वो जो इंडिविजुअल होता था वो ये साबित कर देता था
کہ یہ willful بینک ڈیفالٹ نہیں ہے, یہ میری کوئی ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہوئی ہے, میرا فیلئر ہو گیا ہے پروجیکٹ کا, تو اس لیے یہ پیسے جو ڈوب گئے ہیں, تو اس لیے بینک کے پیسے ڈوب جایا کرتے تھے. اچھا, یعنی پیسے ریکور نہیں ہوتے تھے؟ ریکور نہیں ہوتے تھے, کیونکہ یہ پروویژن ریکوری کی, کیش ریکوری کی کسی قانون میں پہلے سے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ ہر جو اینٹی کرپشن ادارہ تھا اس کی کچھ کنسٹرینٹ تھیں, اس کے لاز میں کچھ تھوڑے سے لوپ ہول تھے, کچھ جھولز تھے. اب جو یہاں تھا انہوں نے بڑا کنسولیڈیٹڈ بنایا کہ چیئرمین کو ایک ایس ایچ او بنایا جو خود ہی اریسٹ کرے گا, انکوائری کا آرڈر کرے گا, سو موٹو بھی لے سکے گا اپنے جو اس کو پار دے دی گئی, اور اگر گورنمنٹ یا کوئی ادارہ بھی اس کو ریفرنس بھیجے گا تو اس کو بھی وہ بنائے گا. اور پھر اسپیشل عدالتیں بنائی گئیں اینٹی کرپشن کے لیے, احتساب عدالتیں بنائی گئیں جہاں یہ کیسز فائل ہوں گے, اور کہا یہ گیا کہ 30 دن کے اندر اندر ان کا فیصلہ ہو, جو کہ ناممکن تھا اور ہو نہیں سکا, عملی طور پہ ہو نہیں سکا. بٹی صاحب, یہ یہیں پر میں آپ کو روکوں گا, واپس بھی آؤں گا آپ کے پاس اور آگے بڑھاؤں گا گفتگو کو, لیکن اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے. فیصل کریم کنڈی صاحب, ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ جی. سر, بات ہو رہی ہے آج نیب کے اختیارات میں کمی پر ہونے والی جو آرڈیننس ہے اور پھر آرڈیننس کو دوبارہ جاری کرنے کا معاملہ ہے, تو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اس وقت حکومت کو نیب کے اختیارات میں ترمیم کرنے کی؟ اس وقت بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بڑی اسموتھ سیل کر رہی ہے نیب کے حوالے سے, پھر ان کو ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کے ریسیونگ اینڈ پہ یا اس کی پرہیپس وکٹم اینڈ پہ تو حزب اختلاف تھی اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ کو وہ تقریر وزیر اعظم صاحب کی یاد ہوگی جب گورنر ہاؤس میں انہوں نے کی کہ ہم نیب کی قانون میں ہم ترمیم کرنے والے ہیں, جس میں کچھ میرے دوست بھی جو ہیں بالکل خوش ہوں گے, اور بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, بزنس کمیونٹی تنگ ہو رہی تھی, مطلب ایک مختلف قسم کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے پکڑا جاتا. اغوا برائے تاوان کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر وہ کریں, پیسے جمع کرائیں, اتنے پیسے دیں اور آپ جا کے جمع کریں. 160 بلین کی ریکوری تو بھی بتایا بھٹی صاحب نے. دیکھیں 160, آپ جب ان کا نکالیں, ان کا خرچہ انہوں نے کتنا کیا ابھی تک جب سے نیب بنی ہے, ان کے خرچے کتنے ہوئے؟ یہ سوال اسمبلی میں پوچھا جا سکتا ہے. میں تو نہیں ہوں ممبر, میں ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر کسی نے نہ پوچھو اور میں خدا نے کسی بنا تو میں ڈیفینیٹلی پوچھ لوں گا. صحیح ہے. اچھا, تو اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے, دیکھیں ہر وقت چیزیں ایک طرح کی نہیں ہوتی, موسم حالات رنگ بدلتے ہیں. درست. اور جس طریقے سے چینی اور آٹے کی رپورٹ لیک کی گئی ہے یا نکالی گئی ہے, ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ لیک ہوئی ہے یا نکالی گئی ہے, بس وہ ان کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے, لیکن چند دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ, لیکن فیصلہ تو یہ میرے خیال میں کہ وہ نکلوائی گئی ہے. اچھا, شاید میں غلط بھی ہو سکوں. اور اس میں اب دیکھنا یہ کہ اب تو ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو, اچھا کنڈی صاحب, یہ بات تو دوسری طرف جا رہی ہے. اب یہ آپ رہے ڈپٹی اسپیکر, قانون سازی اتھارٹی ہیں آپ, اس کے اوپر آرڈیننس آیا تھا نیب کا اور وہ لیپس بھی ہو گیا پچھلے ہفتے, اس کو پارلیمنٹ کے اندر لا کے انڈورس کیوں نہیں کروا سکی پارلیمنٹ یا حکومت؟ چلیے حکومت کہہ لیں. دیکھیں افسوس کی بات تو یہ, دیکھیں اس وقت ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں, کورونا بھی ایک جنگ ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے. آپ نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے, تالا لگا دیا پارلیمنٹ کو, اوور سائٹ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ابھی جا کے کہیں کمیٹیز کے اجلاس ابھی شروع ہوئے ہیں چند دنوں میں, اس سے پہلے آپ بتائیں نا پارلیمنٹ کدھر تھی؟ اراکین پارلیمنٹ کی زندگی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے, ہم نے اس لیے بند کیا. ہر بندے کی زندگی, کیا آپ کی میری عام شہری کی زندگی قیمتی نہیں ہے؟ مارکیٹیں کھول رہے ہیں, مسجدیں کھول رہے ہیں, سب کچھ کھول رہے ہیں. اگر آپ مثالیں دیتے ہیں باہر کی دنیا کی کہ جی فلاں ملک میں تو یہ ہو رہا ہے, تو فلاں ملک میں وہ ہو رہا ہے, تو فلاں ملک میں پارلیمنٹ کے سیشن نہیں شروع, ان کے بھی تو پاکستان کے علاوہ کہیں بھی پارلیمنٹ کا سیشن بند نہیں ہوا. تو پھر تو اس میں دیکھیں آپ کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں نا, آپ اس میں کورم فیصلہ کر لیں, جی ہم کورم پوائنٹ آؤٹ احتیاطیں کر لیں, مطلب جو احتیاط سائنس کہتی ہے وہ بھی کر لیں. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, چاہے آپ کے 10 ممبر بیٹھے ہوں, آپ کی ڈیبیٹ شروع ہو, آپ اس میں سیٹ, قومی اسمبلی کا ہال بہت بڑا ہے, آپ اس کے اندر سیٹوں کا وقفہ, مطلب رولز کو تھوڑا ریلیکس کر لیں. نہیں, سیٹوں کا وقفہ دیکھیں, اسپیکر ان کو سیٹیں الاٹ کر دیں نا, اور بس پڑھو. آپ جو نیچے گیلریز ہیں ان کو آپ جو ہیں وہ وزٹرز بند کر دیں, وہاں پر آپ پارلیمنٹرینز کو بٹھا دیں. بالکل, آپ انتظامی طور پہ آپ اس کو, لیکن آپ نے تو بالکل ہی تالا لگا لیا کہ پارلیمنٹ کدھر ہے.
آج جو آپ حالت جنگ میں عوام مشکلات میں پارلیمنٹیرینز کدھر ہیں, پارلیمنٹ کدھر ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں یا جن کو ہم نے بھیجا ہے وہ کدھر ہیں اس وقت, ہمارے مطلب ہے کہ اس کے. تو یہ چیزیں بہت, اب کیونکہ یہ آرڈیننس لیپس ہو گیا, باقی بھی چند آرڈیننس آ رہے ہیں وہ بھی لیپس ہونے والے ہیں, انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہے. اب ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کا سیشن بھی بلانا ہے, آج جا کے انہوں نے کوئی کانفرنس بھی کی, اور ہم کئی دنوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے, باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کہہ رہی تھی. اب آپ کا کہ بجٹ آ رہے ہیں, اگر یہ صورتحال رہی ہے بجٹ کیسے کریں گے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ورچوئل اجلاس کر کے, میرا خیال ہے اس کو کر لیں. ورچوئل اجلاس کو بھی آپ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو سیشن بلانا پڑے گا, اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا نا, وہ بھی تو آپ کو سیشن بلانا پڑے گا کہ اس سیشن کے بغیر کر لیں گے. ہاں, مطلب یہ بڑے چیلنجز ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. مطلب یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. دوسری بات یہ کہ میں اس وقت جو ہے وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ادارہ پر, دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا, ہم نے کوشش کی نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی. اس وقت پی ایم ایل این نہیں مان رہی تھی, شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ جی شاید ان کی باری نہیں آئے گی, ہم اپنے مخالفین کو اس طرح وہ کریں گے, جیسے انہوں نے ایک سیف الرحمان صاحب کو بٹھایا تھا, پھر جب پتہ چلا تو وہی کیس ان کے اوپر فٹ ہو گئے. تو اب جو ہے, اب یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. آج آپ دیکھیں نیب نے اس دور میں بھی جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس جمع نہیں کرا سکے. ابھی لیٹسٹ آپ کو بتاؤں کہ 4-5 دن پہلے خورشید شاہ صاحب کی بیل ریجیکٹ ہوئی, اس کے بیٹے کی ریجیکٹ ہوئی, 16 بندوں کی بیل مطلب وہ اپروو ہو گئی. آج تک 2 مہینے ہو گئے خورشید شاہ کے خلاف یہ ریفرنس ہی نہیں جمع کرا سکے کہ ہم نے پکڑے سو کیوں ہیں. صحیح ہے, بھائی اس نے کیا, یہ بڑا اہم سوال اٹھایا آپ نے. آپ صرف میں آپ کے اوپر الزام لگا دوں کہ یہ بلڈنگ آپ کی ہے, ہاں, لیکن اس کو فردر پروسیڈ کرنے اب آپ ثابت کریں کہ یہ بلڈنگ آپ کی نہیں ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ترجمان حکومت پنجاب, رکن صوبائی اسمبلی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, بہت شکریہ, قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے نکالا. پہلا سوال آپ کے سامنے وہ یہ کہ اس وقت نیب آرڈیننس کو کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, کیا ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو نیب کے اختیارات میں ترمیم کرنے کی, اور ترمیم بھی نرمی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے. اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ سیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, جبکہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک جو کہ کرونا سے نبردآزمہ پاکستان ہی کی طرح سے ہیں, ان کے پارلیمنٹ کے سیشنز نہیں بند ہوئے ہیں, کیا کہیے گا؟ آپ کا شکریہ جی مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اگر ہم نیب آرڈیننس کی بات کریں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے ان کا پہلے دن سے ہمارا موقف ہے کہ ہم اس ملک میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں کراس دا بورڈ. اور اگر کسی کو یہ لگے گا جہاں جہاں بھی ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے, ریفارمز فار دا کنٹری فار دا پیپل, وہ ہم نے کرنی ہے. اس میں ہماری نیک نیتی کیوں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے ہماری آنریبل اپوزیشن ہر وقت ہمارے پہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ شاید ہم وکٹمائز کر رہے ہیں یا شاید ہم اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, جو بھی لفاظی ہمیں سننے کو ملتی ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سب کرنا ہوتا تو پھر ہم یہ نیب آرڈیننس بالکل نہ لے کے آتے. اگر ہمارا مقصد کسی خاص طبقے کو وکٹمائز کرنا ہوتا, ہمارا مقصد کیا ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو بھی پبلک آفس بیئرر ہے, جو بھی پبلک کے نمائندے ہیں, اور جو بھی جن کو مینڈیٹ اس چیز کا ملتا ہے کہ وہ آ کے اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان کی فلاح پہ لگائیں, ملک کے اداروں کو سٹرونگ کریں, ملک میں جس چیز کا مینڈیٹ ایک کوئی بھی حکمران طبقہ یا کوئی سرکاری آفیسر ان کی جو کرنے والے کام ہے وہ تو کہیں دور ہی رہ جاتے تھے. اور پھر ماضی میں جو ہوتا رہا کہ اس ملک میں کچھ خاندان, کچھ لوگ جو پاور کوریڈورز کو ٹچ کر کے گزر جاتے تھے, ان کے جو اثاثہ جات تھے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے تھے, اور سیم بزنسز جو گورنمنٹ کے بزنسز تھے وہ تباہ و برباد ہوئے. اور اس میں پھر بھی یہ پاکستان چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, رمضان المبارک میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی, تو اس نے بچنا ہی تھا کہ یہ 70 سالہ جو اس نے ایک تپسیا کاٹی ہے اس ملک نے, اس ملک کے غریب عوام نے. تو اب چیزیں دیکھیں, جب ایک لیول پہ برائی بڑھ جاتی ہے یا کوئی ظلم بڑھ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز جو اس کے بعد چیزوں نے ٹھیک ہونے کی طرف جانا ہوتا ہے. دس از دا ٹائم
ہماری نیک نیتی کا اندازہ اس چیز سے لگ جانا چاہیے کہ ہم خدارا ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی گئے ہوئے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے اپوزیشن کو تو ہم نے ابھی ان پہ تو ہم نے کوئی نئے کیسز بنائے ہی نہیں. یہ وہ سارے کیسز یہ لوگ فیس کر رہے ہیں جو ان ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر قطع کلامی معذرت کے بناتی ساتھ رہی میں تھی. کرنا چاہوں گا مسرت صاحبہ. میرا سوال دراصل یہ تھا آپ سے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کے لیے ایک آرڈیننس آپ لوگ لے کر آئے تھے جو امپلیمنٹ ہوا اور پھر لیپس ہو گیا. پارلیمنٹ کے میں آپ لوگ نہیں گئے, آپ نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے نیب کے قوانین میں تبدیلی نہیں کی. یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا, آرڈیننس پہ گئے پہلے بھی اور ابھی بھی آپ دوبارہ آرڈیننس کے اوپر ہی جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جا رہے اس معاملے کو؟ آگاہ کیجئے گا اس میں کیا باریکی ہے. اس میں جی میرے آگاہ کرنے کی کیا بات ہے, یو نو اٹ ویری ویل. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں پارلیمنٹ ہوتی ہے قوم کی ڈیبیٹ کے لیے, قوم کے مسائل کے حل کے لیے, ایسی لیجسلیشن کے لیے جس میں الٹیمیٹلی آپ کا ملک بینیفیشری ہو. لیکن مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی قوانین بنائے گئے وہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بنائے گئے, اور ابھی بھی اگر ہم کسی ایک اسپیسیفک ایشو پہ جب اجلاس بلائے گئے, آپ کشمیر ایشو کو لے لیں تو اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا, اور اس میں سے جو نکلا وہ آپ کو بھی پتا ہے, اپنے ظلم کی داستانیں سنائی دی, اور اس کے بعد صرف اپنا ایک ذاتی ایجنڈا یہ لوگ سامنے لے آتے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال اب تو جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے وہ کال ہو گیا ہے. جہاں تک رہ گئی بات, ابھی جس کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے تھے کوئی کنسٹرکٹیو انپٹ نہیں آئی اپوزیشن کی طرف سے, اور جتنی بھی انہوں نے جو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی چیزوں کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو میڈیا میں سارا وقت چینلز کے اوپر جن چیزوں کا پرچار ہوتا ہے, تو ود ڈیو اپالوجی قوم پہ خرچہ ہی پڑنا ہے یہ سارا کچھ کر کے. اگر ہم سیشن بلا بھی لیتے جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا احسان افضل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جی. رانا صاحب جلدی سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ سوال کہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں نیب کے قانون میں تبدیلی حکومت کر رہی ہے؟ یہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈیلیبریٹ کر کے مشترکہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے کیوں نہیں اس کی طرف آگے بڑھتے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی, اور یہیں سے آپ کو نیت کا پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے. اگر ان کی نیت صاف ہو تو یہ ڈیفینیٹلی لیجسلیشن کے تھرو ہی کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے نیب کی آرڈیننس میں, اور اس کا مقصد پارلیمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے تھرو ہوتی ہے تو ساروں کی اس میں انپوٹ آتی ہے, وہ بے شک اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ کوئی چینج ہوتی ہے. اگر یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی اور سولو فلائٹ لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے مقاصد کچھ اور ہوں گے, بجائے کہ ایک ہولسم ڈیبیٹ کے ساتھ سب کی انپوٹ کے ساتھ کوئی چینج کی جائے. تو یہاں سے تو ان کی نیت کی فقدان کا نظر آ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ نیب بنانے کی ضرورت کیا ہے جب باقی اتنے ادارے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بنایا تو بے شک اس کو ایک ڈکٹیٹر نے تھا, لیکن اصولی طور پہ نیب بڑا بہتر کام کرتی اگر نیب جو ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہوتی اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتی, اور یہ کرتی ہوئی نظر آتی اور لوگ اس کو قبول کرتے. لیکن یہاں تو اس طرح ہے کہ پوری حکومت نیب کی سپوکس پرسن ہے. آپ شروع کر لیں فواد چودھری صاحب سے یا شیخ رشید صاحب سے, جو پہلے سے ہی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب نیب یہ کرنے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے. اور اسی طرح اوور آل یہ گورنمنٹ لگتا ہے کہ نیب کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے, اور نیب کے اندر ڈیفینیٹلی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم نے تو نیب بھگت لی, شاید ہی کوئی ایسا لیڈر ہو ہماری پارٹی میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیب بھگت لی, اس کا مطلب ہے کہ اب مزید آگے آپ کو کوئی یقین نہیں ہے کہ مزید نیب کے حوالے سے اب آپ کو اور کچھ بھگتنے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آئے گی؟ نہیں, انہوں نے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 16 مہینے ایک بندے کو آپ جیل میں ڈالیں اور آپ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہ سامنے لا سکیں. آپ کون اس کے, میں سعد رفیق صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں احسن اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں عباسی صاحب, صاحب, حمزہ صاحب جو 11 مہینے سے نیب کی جیل کے اندر ہیں, کون دے گا ان کے دنوں کا, گھنٹوں کا, سالوں کا حساب کہ نیب کسی قسم کی ایویڈنس نہیں پروڈیوس کر سکی اور کورٹس نے ان کو بیل دے دی لیک آف ایویڈنس اور کوئی نہ کیس ہونے کی وجہ سے. تو نیب نے تو بدترین اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پیش کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں, اور یہ ایک فیسسٹ حکومت ہے جہاں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان سے انویسٹیگیشن بھی نہیں. یا تو ہوتا نا, آپ نے عباسی صاحب کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں جتنی دیر جیل میں رہا تو ہارڈلی میرے سے کوئی انویسٹیگیشن کی گئی.
مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو چپ کرا دیا جائے. ابھی آپ آج کا حال دیکھ لیں کہ اس وقت پورا پاکستان کے اندر کورٹس کام نہیں کر رہی, آدھے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کام نہیں کر رہے, لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کو یہ کوستے تھے کہ لندن کیوں بیٹھا ہے, اور جب پاکستان آ گیا تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کھلا کیوں پھر رہا ہے, اور یہ پی پی کٹس کیوں پرووائڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کے اندر, اور یہ کرونا کے اوپر ڈبیٹ کیوں کھڑی کر رہا ہے. وہ اس کو بھی اندر کرانا چاہتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا انور شہزاد بٹی صاحب ڈی جی نیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹی صاحب, میں آپ کے سامنے ایک سوال بہت عام لے کر آؤں گا, ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن ایک عام ترین سوال میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق ڈی جی نیب انور شہزاد بٹی صاحب. بٹی صاحب, آپ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں, بڑی خدمات ہیں آپ کی نیب کے اندر. میں آپ کے سامنے جو سوال رکھ رہا ہوں وہ غیر سیاسی ہی ہے, اور سوال یہ ہے, تاثر ہے, عوامی تاثر ہے کہ جناب نیب میں جب کیسز جاتے ہیں پالیٹیشنز کے تو ایک پروسیکیوشن کا جو عمل ہے وہ ہیپیزرڈ ہو جاتا ہے, بر وقت چالان فائل نہیں ہوتا, اور پھر آگے عدالت کا جو پروسیس ہے وہ درست طور پر نہیں چلتا. اس کے جواب اور جواز میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جناب نیب کے پاس جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ تو ایک بیچارہ سرکاری تنخواہ والا آدمی ہے, جبکہ سامنے جو بااثر قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ کروڑوں روپے فیس دے کے نامی گرامی وکیلوں کی خدمات ان کو حاصل ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ بے جوڑ ہو جاتا ہے پروسیکیوشن کی سطح پہ, اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. انور شہزاد بٹی صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں پہلے تو جو ہمارے اور پارٹیسپینٹ ہیں ان کے دو سوالوں کے جواب دینا چاہوں گا. فیصل صاحب نے وہ بجٹ کی بات کی تھی کہ جی اگر اتنے بلین ریکور کیے ہیں تو خرچہ کتنا کیا ہے, تو یقین کیجئے کہ وہ تو پرسنٹیج وائز 4-5% کے پاس بھی نہیں آتا خرچہ, کہ 300 سے زیادہ بلین اس وقت ریکور کر چکی ہے نیب, اور 20 بلین کے قریب بھی اس کا خرچہ نہیں ہے آج تک, جتنے سالوں نیب 20 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. دوسری بات آتی ہے وکٹمائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو یہ بات بالکل اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, نیب تب بھی موجود تھی, 5 سال نون لیگ کی گورنمنٹ موجود رہی, نیب اس وقت بھی موجود تھی, اب تحریک انصاف ہے تو نیب اس وقت بھی موجود ہے. تو اب ایسا کون سا مسئلہ آیا؟ میں ایک چیز پہ ضرور ایگری کرتا ہوں کہ کیا ہوا رخ بدل رہی ہے, کیا آج کی گورنمنٹ کے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ شاید وہ نیب کی زد میں آ جائیں گے, تو اس لیے یہ اتنی گریو قسم کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں کہ نیب کو بالکل کرپل کیا چلا جائے گا, اور بالکل نیب اتنی افیکٹو رہ ہی نہیں جائے گی, شاید وہ اینٹی کرپشن سے بھی اس کا برا حال ہو جائے. اچھا, اب آپ کا جو نیا سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیشنز کی پروسیکیوشن میں کوئی فالٹ آ جاتی ہے, اصل وجہ یہ ہے, میں آپ ایک بات تو آپ نے خود بتا دی کہ پروسیکیوٹر جو ہیں ہمارے لو پیڈ ہوتے ہیں, اس طرح کے لاکھوں کی حساب سے جو ان کی فیسیں ہیں وہ نہیں ہوتی. صحیح. لیکن بات یہ ہے قانون تو وہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ جو لاکھوں والا وکیل ہے اور جو گورنمنٹ پیڈ وکیل ہے دونوں ایک ہی قانون سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جج سامنے ایک ہوتا ہے, اس کا کام جو ہے ان دونوں وکیلوں کا جج کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے, کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح فیصلے پہ پہنچ سکیں. اصل بات یہ ہے کہ لوڈ ہمارے کورٹ 25 اور 1250 سے 1300 کیسز, تو اب دیکھیے کہ ایک ایک جج کے اوپر کتنے کیسز ہیں, دن رات لگے رہے ہیں تو وہ مکمل نہیں کر سکتے. اور یہ کورٹ جو ہے یہ بنانا نیب کا کام نہیں ہے, ججز کو پوسٹ کرنا نیب کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ میں اگر پولیٹیکل ول ہے کہ اس نے احتساب کرنا ہے تو اس کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے تھیں. یعنی پی ٹی آئی کا تو یہ تھیم ہی یہی تھا, ان کا تو نیریٹو ہی یہی تھا کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف لڑنا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کرپشن کو. تو انہوں نے نیب کو ایک بھی نئی چیز نہیں دی.
یعنی نیب کو فائنینشیل اٹانومی دے دیتے، وہ نہیں دی، بلکہ اب نیب کے اندر سے جتنی وہ چیزیں جو دنیا کے دوسرے ممالک اڈاپٹ کر رہے ہیں ہمارے این او سے، وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اقتصاد کو بہت بڑا شوق ملنے والا ہے، بہت بڑا دھچکا ملنے والا ہے. اچھا بٹی صاحب کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مختصر سا ذکر کر کے نکل گئے تھے، آپ آگے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ناظرین کو واضح الفاظ میں ہم بتا سکیں کہ اس وقت کیا ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو نیب آرڈیننس لا کر نیب کے اختیارات کو کم کرنے کی. دیکھیے، ایک صاحب ایک بڑی افواہ اڑی ہوئی ہے کہ شاید بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، نیب جو ہے اس کا قانون جو ہے وہ شاید اس سے وہ تھریٹن ہو رہے ہیں یا ان کی ایفیشنسی افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا. مجھے بتائیے، مشرف صاحب کے دور میں نیب بنی اور ان کے 7-8 سال نیب کے دور چلا، اس میں بھی بیوروکریٹ جو تھے وہ شوکت عزیز صاحب کے پاس گئے کہ جی نیب جو ہے اس کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر نون لیگ کا دور آیا، اب 20 سال ہو گئے ہیں. آج کیا تحریک انصاف کو یہ پرابلم ایک دم سے سڈنلی فیس ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید حکومت کا کاروبار نہیں چل رہا، بزنس مینوں کا کاروبار نہیں چل رہا اس نیب کی وجہ سے. یہ نیب وجہ ہو گئی یا نااہلیت وجہ ہو گئی؟ یا اب دیکھیے کون ثابت کرے گا کہ یہ بدنیتی ہے یا کہ گڈ فیتھ ہے؟ اب یہ چیزیں تو فائلیں نہیں بولا کرتی. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ڈر یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ابھی لوگوں کی ہر شخص کی زبان پہ یہ بات ہے کہ چینی آٹے میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اور اسی طرح چینی آٹے میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ ہے مسئلہ؟ تو وہ یہی بات ہے. جی میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے میں جاننا چاہوں بھٹی گا. صاحب نے بات کی پیپلز پارٹی کے دور کی. پہلی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی اور ہم نے نیب کا ادارہ تقریباً نہیں بند کیا. ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کری نہیں تھی. صحیح ہے. نواز شریف کی دور کی حکومت کی بات کروں تو اس وقت ہمارے ڈاکٹر عاصم کو، شرجیل میمن صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا. تو جس طریقے سے شرجیل میمن کو گرفتار کیا تھا وہ سب کے سامنے تھا. جس طریقے سے وہ بیل پہ تھے اور ایئرپورٹ سے آخری حصے میں تو نون لیگ کے اپنی حکومت میں ان کے اپنے ہی لوگ گرفتار ہو گئے تھے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پورے آپ کے چینلز پہ چل رہا ہے، دیکھیں انہوں نے جو چینی اور آٹے کا بتا دیا، مالم جبہ اسکینڈل کے پی کے میں ہوا پچھلے 7 سال دوروں میں، بیوٹیفیکیشن آف پشاور کو دیکھیں، بلین ٹری ایجوکیشن کو دیکھیں، مطلب ہے کہ بی آر ٹی کا تو میں خود پارٹی کے دوستوں کے ساتھ چیئرمین نیب کو ہم فائل دے کے آئے ایسے 1 سال پہلے کہ یہ اس نے کہا میں حلف والف پڑھوں گا اور اس پہ آپ کو جواب دوں گا. آج اس نے جواب دینے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. شاید اس نے ڈاکخانے میں ڈالا ہے. ہو سکتا ہے پڑھا نہ ہو ابھی انہوں نے. پوسٹل سروس بھی ہماری بیکار ہے، شاید وہ 8-8 10 سال بعد لیٹر پہنچتے ہیں، شاید اس ڈاکخانے میں ڈال دیا ہو. مطلب یہ ان کی پوزیشن ہے. مطلب ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں دوائیوں کی اس میں کیوں نکالا تھا کیانی کو؟ اب مجھے بتائیں کہ اب اس وقت آپ نے فردوس اشکوان کو نکالا، آپ نے افتخار دورانی کو نکالا، آپ نے جو ہے اپنا اس کو کیانی کو پہلے نکالا تھا، عاطف خان کو پشاور میں نکالا، آپ نے شہرام ترقی کو نکالا. کیوں نکالا؟ انکمپیٹنٹ تھے یا انہوں نے کرپشن کی تھی؟ ایک چیز ہوگی نا. تو اب بتائیں تو صحیح قوم کو کیوں، مطلب ہے کہ وہ سوال نواز شریف والے مجھے کیوں نکالا، اب ان کو کیوں نکالا آپ لوگوں نے؟ یا قوم کو تو یہ بتائیں نا کہ یہ سوال جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں تو ایک جواب ملتا ہے آگے سے، وہ یہ کہ جی وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جس کو چاہے رکھ لیں اپنی ٹیم میں، جس کو چاہے نکال دیں. وہ تو ہمیشہ جب بھی کوئی ٹیم آتی، جو بھی شخص آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس سے بہترین چوائس نہیں ہو سکتی، اور پھر چند دنوں بعد اس کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بہترین چوائس پھر نہیں ہو سکتی. آپ اب دیکھیں نا کہ مطلب توقعات کے ساتھ لے کر آتے ہیں، توقعات جب پوری نہیں ہوتی. چیف سیکرٹری صاحب پنجاب میں کئی دفعہ چینج ہوئے، آئی جیز کو دیکھیں. مطلب ہے یہ چیزیں مطلب ہے کہ آپ سب کے سامنے جب آپ اگر یہ چیزیں اپوزیشن کے دور میں یہ اسکینڈلز اگر اپوزیشن کے لوگوں پہ ہوتے تو آپ گرفتار ہوتے بہت کہ اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم چور نہیں ہو. یہ سوال تو میں نے پہلے کیا. دیکھیں آپ ایسی گرفتار کریں اور صاحب کہیں جی اب میں نے جیسے آپ کہا کہ ہمارے جو مختلف لوگوں کو پیپلز پارٹی والوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کون سے ریفرنس انہوں نے جمع کیے؟ اچھا اب میں ایک سوال آپ سے بڑا اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں. یہ جو آرڈیننس تھا جو ابھی لیپس ہوا، اب دوبارہ اس کو واپس لانے کا بندوبست ہو رہا ہے، اگر اس کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ لے آتے ہیں تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے اس میں ترامیم جمع کی ہیں. پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپنا ایک پرائیویٹ ممبر بل جمع کرایا ہوا ہے نیب کی وجہ سے. جب یہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہ لیں، اب محترمہ تو کہہ رہی تھی چیمہ صاحبہ کہ پارلیمنٹ تو یہ کہہ رہے ہیں بند کر دو. جو ان کی باتیں نظر آتی کہتے ہیں یہ تو وہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ بند کرتے ہیں، پارلیمنٹ کوئی کام ہی نہیں، بس آڈینس. یہ تو ابھی پوچھتے ہیں ان سے. اب آپ نے کہا کہ تقریریں ہوتی ہیں. بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ پارلیمنٹ کے آج نکلوا لیں تقریریں، کوئی سنجیدہ بندہ مجھے بتائیں پی ٹی آئی میں سے پچھلے جو سنجیدہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی مینیجر ہیں، کیا انہوں نے کبھی اسپیچ کی ہے؟ کیا انہوں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا؟ نہیں لیا.
اب یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی باتیں کرتے ہیں. بھائی جب آپ ڈیبیٹ کریں گے مختلف ہوتے, آپ 2 گھنٹے کی جگہ 5 گھنٹے چلانے سیشن کیوں نہیں چلاتے؟ بول دیتے لوگ, کیوں نہیں بولنے دیتے آپ لوگ؟ وہ وزیر اعظم صاحب کا کوشچن آور کدھر گیا کہ میں یو کے پرائم منسٹر کی طرح آؤں گا اور ہر بدھ کو آؤں گا. ہاں ہر بدھ کو پتہ نہیں, اب اس کے کیلنڈر میں بدھ ہی اڑ گیا. مشرت جمشید دیکھیں چیمہ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بہت ہی بری جمہوریت جو امریت سے بہتر ہوتی ہے. آپ امریت کی باتیں نہ کریں, پارلیمنٹ چلے گی تو آپ لوگ ہوں گے, پارلیمنٹ نہیں ہوگی, جمہوریت نہیں ہوگی تو آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمیں سن سکتی ہیں؟ یہی سوال میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. کنڈی صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ پارلیمان کا اجلاس جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جاری رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کی حکومت کا جو انحصار ہے وہ پارلیمنٹ میں عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہی ہے. تو اگر اسی پارلیمنٹ کو آپ اتنا زیادہ بیک برنر پہ لے جائیں گے تو پھر یہ سوال لوگ اٹھانے میں حق بجانب ہو جائیں گے کہ جس پارلیمنٹ سے منتخب ہو کر آپ نے حکومت بنائی ہے اسی کو آپ اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی کے عرض کر دوں کہ ہم بالکل بھی پارلیمنٹ کو اگنور نہیں کر رہے, اور یہ بالکل آئی ٹوٹلی ایگری, ہم سیاسی لوگ ہیں, اور جو ایک سیاسی جماعت جن کی پولیٹیکلی ایک گورنمنٹ ان کی موجود ہے, تو وہ مطلب یہ اس طرح کی باتیں سوچنا کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اچھا, جہاں تک رہے گی بات کہ اب جب اجلاس بلا ہی لیا گیا ہے تو پھر یہ بحث تو ختم ہو جانی چاہیے. پچھلے دنوں میں کیوں نہیں تھا یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور اسپیشلی اس میں جو ایک چیز ہے کہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لنڈن سے تشریف لائے, ابھی وہ میرے بھائی بڑا دکھ کا اظہار کر رہے تھے. بھئی وہی اپوزیشن لیڈر جب نیب میں چلو انہوں نے بلا ہی لیا صحیح, تو جا کے ہو کے آ جائیں, ان کے سارے سوالوں کے جواب ان کو بالکل جس طرح لیپ ٹاپ کے اندر یہ بیٹھ کے ماسک لگا کے زبردست قسم کی یہ میٹنگز کر کے کورونا ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کمرے میں آئسولیشن کے اندر, تو اسی طرح نیب کے ادارے میں بھی چلے جائیں ماسک لگا کے, وہاں تو یہ جا نہیں رہے. تو یہ پارلیمنٹ میں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف لے کے آئیں گے وہاں, کیا وہ آنا چاہتے ہیں, بیکاز ہی سیڈ کہ ان کی امیونٹی بہت لو ہے, وہ ان کی ایج 69 ایئرز کے وہ معمر شخص ہیں اور کینسر سے سروائیو کیا ہے, اس لیے وہ باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو ان کو بہت زیادہ بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے اور کرونا کی وجہ سے وہ سیریس ڈینجر میں جا سکتے ہیں. یہ تو حال ہے اپوزیشن کا. باقی جہاں تک رہ گی بات, بالکل ٹھیک ہے, سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہی ہونی چاہیے, اور ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹ کو ہی بالا تر سمجھتے ہیں, اور یہاں سے ہی جو بھی اس ملک میں امپرومنٹ لانی ہے, اصلاح لانی ہے, ہم پولیٹیکل لوگوں نے مل کے اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں زیر غور رکھنی پڑے گی بات کہ ماضی میں ان پارلیمنٹس میں آنے والے, پارلیمنٹ تو بری نہیں ہے, مسئلہ تو اس میں جو لوگ آئے انہوں نے کیا یہ کیا نیب میں ریفارمز پہلے ریکوائرڈ نہیں تھی, کیا پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ریکوائرڈ نہیں تھا, کتنی ایسی لیجسلیشن ان اسمبلیوں نے کی جس سے اس ملک کے عام آدمی کی زندگی پہ امپیکٹ پڑا. ٹھیک ہے, یہ بہت عام سوال ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا احسان افضل خان صاحب. رانا صاحب یہ بتائیے کہ اب اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور نیب کا یہ آرڈیننس مجوزہ اگر پارلیمان میں آ جاتا ہے تو کیا پی ایم ایل این اس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے یا آپ کے کچھ تحفظات ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو آنا چاہیے, یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر ان کی نیت صاف ہے تو یہ پارلیمنٹ میں ہی ہونا چاہیے, اور وہاں ڈیبیٹ, پارلیمنٹ وہ سپریم فورم ہے جس کا لیجسلیشن کا فرسٹ رائٹ ہے, اور وہی جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے آئین میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے یا امینڈمنٹس لا سکتا ہے, تو یہ بیسٹ فورم ہے جہاں ہم ڈیفینیٹلی اپنی انپٹ دیں گے. اور جس طرح پہلے یہ فرما رہے تھے, ہم لوگ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی, ہمیں جو اس میں چینجز تھی نیب میں اپنے ٹینیور میں لے آنی چاہیے تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسی گورنمنٹ آئے گی کہ جس کے پاس کچھ بھی اور دکھانے کو نہیں ہوگا, کوئی پرفارمنس دکھانے کو نہیں ہوگی, اور اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا کہ ہم جو ہے
وہ ساری اپنی توپیں اپوزیشن پہ کر لیں اور ان کی آواز بند کر دیں تاکہ یہ ہمارے پہ کوئی کسی قسم کا کرٹیسزم بھی نہ کر پائیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو ہم لوگ پورا بھرپور اپنا انپٹ دیں گے. جی بالکل صحیح ہے. اور یعنی آپ سپورٹ کریں گے نیب کے اختیارات میں کمی کو, ہاں یا نہ اس پہ چاہیے مجھے آپ کا. اور میری طرف سے ایک سوال رانا بھائی سے پوچھیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر تشریف لائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی. رانا صاحب یہ ایک بڑا ایک اچھی سی انٹرجیکشن آ گئی ہے, دونوں کو آنا چاہیے, لیڈر تو ہاؤس بھی آنا چاہیے. انٹرجیکشن ہے مسرت چیمہ صاحبہ کی آپ کے لیے مختصر سوال ہے, کیا اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف لائیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ مواصلاتی رابطے میں دشواری ہے. انور شہزاد بٹی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سابق ڈی جی نیب. جی جی بٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ تینوں ہی سیاسی جماعتیں نیب کے اختیارات کو کم کرنے میں سنجیدہ تو ہیں, کھل کے اظہار ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, کیا لگ رہا ہے آپ کو نیب بھی ایک نمائشی ادارہ ہی بن کے رہ جائے گا کیا اس کے بعد؟ میرا خیال ہے آپ نے دریا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ نیب بنانے کی سب سے پہلا سوال ہی آپ نے یہ کیا تھا کہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی, جبکہ اتنے ادارے موجود تھے اور 1950 سے بنتے چلے آ رہے تھے, ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک. تو آج آپ کر کیا رہے ہیں کہ جی وہ ساری چیزیں جن کا نچوڑ نیب میں لا کر بند کیا گیا تھا, جو ساری خرابیوں کو ریڈیکیٹ کر کے ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, آج 20 سال بعد آپ اس ادارے کو بھی اسی طرح ریٹنڈنٹ کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بغیر اپنا کوئی کردار ادا کیے موجود رہے, تنخواہ لیتا رہے اور کچھ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا پاکستانی عوام کے لیے جو پہلے ہی احتساب چاہتے تھے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو صرف احتساب کے نام پر ہی ووٹ دے کر لے کے آئے تھے. اور اگر آپ اس طرح کی امینڈمنٹ دیکھیے, اگر کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرتی تو شاید ایک ایکسپٹ کرنے والی بات تھی کہ ان کے ساتھ پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے زیادتیاں ہوئی. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا دور جب تھا اس کے اندر ان کے پرائم منسٹروں کے خلاف نیب نے کیسز بنائے, تو وکٹمائزیشن تو نہ ہوئی. نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی تو نون لیگ کے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کیسز نیب نے بنائے. بالکل. تو آج جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو کیا وہ کیوں نہیں تیار اس چیز کے لیے کہ ان کے لوگوں کے خلاف بھی نیب کیس بنا سکتی ہے. آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے سب سے بڑی قدغن یہ لگا رہی ہے جو ان لوگوں کو آسانی نظر آ رہی ہے کہ جی پاس اینڈ کراس ٹرانزیکشن جو ہوں گی ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے گا. ہاں, 5 سال سے پرانی, نہیں بنے گا. 5 سال سے پرانی ٹرانزیکشنز کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اس کی کیا لاجک ہے, کیا پس منظر کیا ہے اس کا؟ یہ اپوزیشن کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ آؤ مل کر سارے ایک نیب کو بھی ختم کر دیتے ہیں تاکہ آج کی گورنمنٹ کے خلاف دیکھیں نا یہ میسج یہی جا رہا ہے. کیا ان کے دل کی بات ہے چھوڑ دیں, میسج یہی جاتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے کہ آج کی گورنمنٹ ڈر گئی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کی باری آ جائے گی, جبکہ پچھلی دونوں گورنمنٹیں اپنے لوگوں کی باریاں آتی نہیں ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2 پرائم منسٹر جو تھے نیب نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نون لیگ کے دور میں نون لیگ کے پرائم منسٹروں کے خلاف دونوں پرائم منسٹر اب کیسز نیب نے بنائے, ان کے دور میں بنائے. صحیح ہے بٹی صاحب, بہترین سوال آپ نے مجھے دے دیا. اب یہ میں تینوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, فیصل کریم کنڈی صاحب, تینوں جماعتیں, بٹی صاحب کو لگ رہا ہے اور میری آواز بھی شامل ہو رہی ہے اس میں, تینوں جماعتیں جو ہیں وہ دل میں خوش ہو رہی ہیں کہ چلو بھائی نیب کا تو ہم حساب کتاب برابر کرنے جا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں بھٹی صاحب نے کہا کہ نیب کی ضرورت کیوں پیش آئی. نیب کو ضرورت اس وقت کے عامر کو پیش آئی جب وہ پولیٹیکل لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے, جب پیٹریوٹ بنا رہے تھے, جب نون کو توڑ رہے تھے, جب کاف بنا رہے تھے, تو اس وقت ان کو ضرورت پیش آئی کہ میرے پولیٹیکل انسٹرومنٹ تھا اس وقت, بالکل ایسا ادارہ ہو جس پہ میں خود ہی کنٹرول کر سکوں, سب کچھ میں کر سکوں. جہاں تک بھٹی صاحب کی پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر اعظم کی بات ہے, اس وقت کے چودھری افتخار نے ایکشن لیا تھا. چودھری افتخار نے کہا تھا کہ آپ مجھے آئین نہ بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے, آپ مجھے یہ چیز کریں پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن کروں کہ آئین کیا کہتا ہے. اب جو چیز آئین کے مطابق ہے پرائم منسٹر نے اس کو فالو کیا, چلا گیا گھر, لیکن اس نے آئین کے ساتھ کچھ نہیں کیا. لیکن یہ بات غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس پر, اب جب یہ بات آپ کی بالکل دیکھیں پی ٹی آئی والے نیب ختم کر لینا, جب پولیٹیکل ویٹیزمیشن پہ کوئی بھی جماعت پیپلز پارٹی سے بلیو نہیں کرتی, پھر کوئی بھی جماعت آ گئی تو پھر ایسی ہوگا جیسے رانا ثناء اللہ کی بیگ سے جو ہے وہ گاڑی سے ہیروئن نکل آئی.
تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کیسے وکٹمائزیشن ہوتی ہے، وہ تو پھر آپ بہت آسان بات ہے کس طریقے سے ہوتی ہے. بھٹی صاحب خود بہت ماشاءاللہ اس میں گزرے ہوئے ہیں، کس کس قسم کے کیس بنا جاتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جب آپ ایک ہی ساتھ کرتے ہیں پھر آپ اس کے انتظار میں ہو کہ آپ کو بھگتنا بھی پڑتا ہے. آج جو پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے تو اس کو بھگتنا پڑے گا کل. یہ نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے پی ٹی آئی کوئی خراب تو نیب کا تو بندوبست ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے تو سر اسی لیے بندوبست ہو رہا ہے نا، اس لیے دیکھیں ہمارے دور میں جب ہم نیب کو ختم کرتے تھے، نون سے بات کر رہے تھے، ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنائی اور ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس کا چیئر بنایا تاکہ وہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. صحیح ہے. آج بھی وہ پی ایس سی ہے. آپ جب چودھری نثار علی خان صاحب آپ جب بات کریں جوڈیشری کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا جوڈیشل کونسل ہے. آپ فوج کی بات کریں کہتے ہیں ہمارا اپنا ادارہ ہے. ہر کسی کا اپنا ادارہ ہے، لیکن سیاستدان کا ادارہ ہے، وہ نیب اس کو پکڑے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرے. رانا احسان اب یہ افضل بتائیں کہ خان صاحب زرداری صاحب کو آپ نے 9 سال جب جیل میں رکھا تھا تو وہی چیز ہے نا. تو کیا آپ جس شخص کو بھی اے بی سی کی جس کو آپ 6 مہینے رکھیں، سال رکھیں یا 2 سال یا 5 سال، کیا پھر نیب اس میں ضمانت ہوئی؟ کیا نیب اس کی جو ہے وہ عمر واپس کر سکتی ہے؟ ہاں یہ تو بہرحال ایک سوال ہے اور یہ پوچھا، اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. رانا احسان افضل خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. رانا احسان افضل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. نیت واقعی نیب کے اندر امپروومنٹ کرنے کی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ اس کو پہلی بات تو یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے جہاں ساری پارٹیز کی انپوٹ ہونی چاہیے. دوسرا، ان کی نیت صرف اس لیے یہ نیب کے اندر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن پہ تو گرم ہوائیں کافی دیر سے چل ہی رہی ہیں اور ہم نیب بھگت رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بھگت رہے ہیں. تقریباً ہر کیس میں ہماری بیل ہو گئی اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن ان کے جو اپنے معاملات ہیں، اب اس طرف جب بات جاری ہے تو یہ ساری حرکت جو ہے یہ انہوں نے شروع کر دی ہے نیب کے اندر چینجز لانے کے لیے. جس طرح کنڈی صاحب نے بھی آپ کو گنوائی کہ ان کے بی آر ٹی سے لے کے معلم جبہ تک اور یہ شوگر چینی آٹے کے معاملات اب آ رہے ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹس ہونی چاہیے اس کی آرڈیننس میں، اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے اس کو اب بند ہو جانا چاہیے ہے. ہمیں اب ایک میرٹ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے. میں خود یعنی کہ نیب کے 2-3 چکر لگا چکا ہوں اور میں نے یہ فیس کیا ہے کہ یہ شروع ہی تب سے ہو جاتی ہے جب یہ انکوائری سٹیج سے ہی یہ میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں. یہ جو کال ہوتی ہے انکوائری کی اس کو میڈیا پہ لیک کر دیتے ہیں کہ نیب پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے، کیا چیز ڈھونڈنے جا رہی ہے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن پہ یہ بندے کو اندر کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑی ضروری انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور وہ انویسٹیگیشن سالوں سال چلتے رہتے ہیں اور یہ ریفرنس نہیں فائل کرتے اور بندوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوتا ہے. تو یہ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکوری کی. تو کس ملک میں یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ چور کو آپ چھوڑ دیں اور اس سے 10 روپے 100 روپے کی چوری ہو اور 10 روپے لے کے آپ اس کو چھوڑ دیں؟ تو یہ سارے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ دس نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ. اور یہ اگر واقعی جمہوری قوتوں کو اس ٹول کو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے اور کچھ نہیں ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو سکینڈل چیئرمین صاحب کا آیا، نیب کے جو چیئرمین صاحب تھے، جو ویڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے؟ ان کی کون سی نیوٹرلٹی رہ جاتی ہے کہ وہ جو اس حساس ادارے کو چلائیں گے؟ میرے خیال سے تو وہ اس دن سے ہی جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو چینج ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ نیوٹرل ادارہ نہیں ہے، یہ ایک مقاصد کے تحت ادارہ بنایا گیا ہے اور اس مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اس کو چلایا جا رہا ہے. یہ جس طرح عباسی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو بالکل اس کے اندر بڑی سخت چینجز لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ترجمان حکومت پنجاب، رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ سابق ڈی جی نیب انور شہزاد بھٹی صاحب نے عام سوال اٹھایا اور وہی سوال اب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ کیا تینوں بڑی سیاسی جماعتیں بالآخر نیب کو ٹوتھ لیس ادارہ بنانے پر آمادہ ہو گئی ہیں؟ کیا اس کے بعد نیب بھی اب ایک نمائشی ادارہ بن کے رہ جائے گا جہاں پر بقول بھٹی صاحب کے صرف افسران تنخواہیں لینے کے لیے رہ جائیں گے؟ نو، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری، ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ابھی جیسے رانا صاحب فرما رہے تھے، مجھے ان کی کچھ 2 باتوں کی منطق سمجھ نہیں آئی کہ اس ویڈیو کا اس ادارے کے جو سربراہ ان کے نیوٹرل نہ رہنے کا کوئی سبب یا کوئی چیز، وہ ایک پرسنل چیز تھی. باقی یہ ہے کہ اس کا حکومت سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہ irrelevant سی چیزیں. پھر دوسری بات جو انہوں نے کی، بڑی صحیح بات کی کہ آج جو ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں نا، اس کا کرکس یہی نکلتا ہے کہ اس ملک میں واقعی چوروں کو سزا بالکل بر وقت ملنی چاہیے تھی تاکہ نئے چور جنم نہ لیتے. اور اس ملک میں 70 سالوں میں جو جس طرح سے اس ملک میں چور لوٹ کے اس ملک کی ساری
کہ ساری جو غریب لوگوں کے جو ٹیکس کے پیسے تھے باہر شفٹ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد باریاں لیتے رہے, حکمرانی ابھی کرتے تو رہے. پرائم تو منسٹر اگر تب صاحب چوروں کے کو سامنے سزا لیفٹ دی رائٹ جاتی, سینٹر سے چور ڈیلز نکل نہ رہے ہوتی, ہیں, ابھی تو تو ان پھر کے آج بھی لیفٹ یہ رائٹ جو ڈیل سینٹر سے چور پروسیس مل رہے ابھی ہیں. بھی لوگ ان ویٹنگ ہے, کبھی جاتے ہیں کبھی واپس آتے ہیں, تو یہ واقعی ان میں کوئی دم خم نہ رہتا. جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہے, دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی. وہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگا کے آئے ہیں, یہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم اس پہ بالکل بھی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, کرپشن فری پاکستان, وہ ہم وہی چاہتے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے چھوڑیں گے, اور اسی طرف ہم وی آر موونگ ٹورڈ. بٹ یہ کہ ہم وکٹمائزیشن بہرحال نہیں چاہتے جس سے کسی بھی ایسے پروسیس سے ہلکی سی بھی سمیل آئے کہ لوگوں کو یہ شائبہ بھی ہو. مطلب وکٹمائزیشن کا جو لفظ ہے اس کو بالآخر پی ٹی آئی انڈورس کر رہی ہے آج, کا تو وہ ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, آخری 1 منٹ ہے, کلوزنگ. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی, احتساب کی, لیکن میں نے پہلے کہ آپ بتائیں کہ ان کی پچھلے 7 سال سے پشاور میں حکومت ہے, کے پی کے میں حکومت ہے. انہوں نے کے پی کے کا جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کا وہ بند کر دیا انہوں نے. صوبائی جو تھا بالکل بند. کیوں بند کیا؟ کیونکہ ان کے اپنے لوگ پکڑے جا رہے تھے. چیئرمین نیب نے خود کہا کہ اگر میں حکومت کے ہاتھ ڈالوں تو ان کی حکومت چلی جائے گی. تو مطلب ان کو دل میں چور ہے. جب ہم کرتے ہیں پشاور کے احتساب پہ, اس پہ بی آر ٹی پہ جب آتی ہے تو جا کے سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اب وہ بتائیں نا کہ وہ, ہم تو یہ نہیں کہتے, اب 40 ارب والا جنگلہ بس جو 100 ارب کراس کر گیا کے پی کے پشاور کا, اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. ٹائم لائن اس کی ایکسٹینڈ ہوئی. لیکن ایک اور بات میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اچھی بات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, لیکن لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی آنا چاہیے. بالکل. ماضی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ڈیلی بیسس پہ آتے تھے, اس کے بعد جب حکومت نون کی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ تھے, وہ روزانہ کی بیس پہ آتے تھے. لیکن ماضی میں ان کے لیڈر جو عمران خان صاحب ہے, پارلیمنٹ کو بالکل ہی مطلب جو کلمات نے پارلیمنٹ کے متعلق ہے وہ میں نہیں دہرانا چاہتا, لیکن پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل فارغ کیا ہوا تھا. آج بھی یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی غازی میں آپ دیکھیں پارلیمنٹ کو اہمیت دینا جمہوری نظام کے اندر نہایت اہم ہے, اس لیے کہ پارلیمان ہی سے آپ وہ اسٹرینتھ لیتے ہیں جس کی بنیاد پر حکومت قائم ہوتی ہے اور چلتی ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, کرونا کا دور ہے, احتیاط لازم ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانان گرامی کا خصوصی شکریہ, قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. جی پاکستان کے لیے.